बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मुल्की सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मुल्की मुआशी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट का इजरा हुआ है, इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं, आपके साथ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार असद महमूद साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन और माहिर मईशत आबिद सुलैरी साहब। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजनफर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बड़ा रिलीफ दिया है पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बन रहा है? नवाज शरीफ साहब की मेडिकल ग्राउंड पर बैरून मुल्क मुंतकिली हो सकती है? जो लाहौर में पिछले एक हफ्ते से जो खबरें चल रही हैं मुख्तदर सर्कल में, कोई आपकी जो मीडिया का सर्कल होता है और कुछ लोगों में, उनके मुताल्लिक तो ये कहा जा रहा है कि कोई डील जो है वो तय पा गई है और नवाज शरीफ साहब मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर चले जाएंगे। ये जल्द से है। और जिस तरह ये हालात की डेवलपमेंट है और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, उसमें भी लगता है कि हुकूमत इस वक्त ये गालिबन चाहेगी कि रोज़ रोज़ की किल जो जेल के बाहर जमा होती है, जो कोई ड्रामा करके चमची में बैठ के जा रहा होता है, कोई ड्रामा करके रक्शे में बैठ के जा रहा होता है। हालांकि वहाँ पे जिस दिन ये चंगची में बैठी थी एक्स वजीर इत्तलात, वहाँ पे इतना रश नहीं था कि आप चंगची को हायर करते, फिर अपनी तस्वीर बनाते, फिर उसको सोशल मीडिया में चलाते, उसको अखबारों में चलाते। तो ये तमाम जिगरी पोखरी है जो PMLN का खासा रही है पुराने ज़माने पहले भी, और वो इसी किस्म की ड्रामाबाजी पे और इसी किस्म की चीज़ों के ऊपर लेके, ख़ासतौर पे जो नवाज शरीफ से रिलेटेड चीज़ें, उसमें कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि जब उनको पहले दिल की तकलीफ हुई थी तो वो जाके लंदन में क़याम पजीर हुए थे और पाकिस्तान को कोई अच्छे खासे वहाँ पे जहाज़ भी खड़ा रहा, जहाज़ की सीटें भी तब्दील की गई लाने के लिए, और मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे को अच्छा खासा तेल लगा दिया उन्होंने। आज तक वो पैसा उन्होंने हुकूमत को वापस नहीं किया। फिर ये कहा गया कि जी हम अपने खर्चे पे इलाज करा रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल्स आपको पता है। मगर सर ये सब सर्विसेज अस्पताल के बाहर भी हो सकता है। पहले कोट लखपत जेल पहुंचते थे कारकुनान, अब सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये ड्रामे चलते रहेंगे तो बेहतर ये है कि इन ड्रामों का कोई एंड हो जाए। मैं तो यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस ड्रामे का कोई एंड हो ही जाए, क्योंकि पैसे तो उन्होंने देने नहीं है। आप समझ रहे हैं जो खाना था, जो हो सकती है, वो जो कुछ कर रहा था वो डकार मार गए हैं। अब ये जो रोजाना जो आपको ड्रामे नजर आते हैं टेलीविजन चैनल पे और ये जो अखबारों में, जैसे पाकिस्तान के लिए और कोई इशू रह ही नहीं गया है। यहाँ पे जो लोगों की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आम आदमी की जो सूरत हाल है, जो चीजों की अवेलेबल, उसके ऊपर तो कोई कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। तो बेहतर है कि मतलब मामला किनारे लगे, बेहतर। आपको पॉइंट आ गया। असद साहब, आसिफ जरदारी हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, आज भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया। और दूसरी जानिब अगर हम उनके साहबजादे को देखें तो बिलावल भी 18वीं तरमीम पर हुकूमत को लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का यह बयानिया सियासी दबाव बढ़ाने का एक हरबा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर ये 18वीं तरमीम की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो पहले तो उनसे ये सवाल किया जाए कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे किसके खिलाफ? आया करप्शन के खिलाफ करेंगे? अगर ये करप्शन के खिलाफ करते हैं, लोगों की गुर्बत के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तान की इतनी बिगड़ी हालत के खिलाफ करते हैं, मुल्क में तबाह होते हुए इदारों की इससे पहले जो हो चुका है उसकी करते हैं, तो फिर तो ये दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें, 18वीं तरमीम बचाने के लिए करेंगे, देखा जाए तो तबाही। जी नहीं, पहली चीज तो ये है, नहीं जवाब, यहाँ ये चीज भी कहनी जरूरी है। अगर 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, इस 18वीं तरमीम का क्या आपने कभी किसी से तस्करा सुना है? या मैं कहता हूँ ओके, कभी मैंने तस्करा किया, बड़े गजनफर ने किया, या कुछ और लोग जो आके टीवी पे बैठते हैं, या PTI ने कहा जी कि हम कोई करारदाद मूव करने लगे हैं और कोई पेश करने लगे हैं और हम जो 18th अमेंडमेंट को चेंज करने लगे हैं। नॉट एट ऑल। ये इनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है। वाई? बिकॉज दे हैव टू रिमेन प्रेजेंट ऑन मीडिया। आप थोड़ा सा और आगे चले जाए ना, आज या कल की स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी की, और उनका ये कहना था कि जी
یہ جو میڈیا ہے یہ اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہو جائے, تھوڑا سا جان پکڑ جائے تو ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں. نو دس از یور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کہ یہ میڈیا جس کو اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دی 4th پلر آف بیسیکلی اس ملک کا, اور پلر کا یہ حال ہے کہ وہ حکومتیں گرانے کے. ناٹ آل دی میڈیا بٹ دیر آر سرٹن میڈیا ہاؤسز جو واقعی اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ان کے اینکرز لگے ہیں, سوڈو انٹلیکچوئل لگے ہیں جو ان کو بلاتے ہیں. وائی بیکاز ان سیٹھوں کے اوپر تو ایک لحاظ سے ضرب لگی ہے نا. وہ جو کھابے چل رہے تھے, وہ اربوں روپے جو ایک لحاظ سے حکومت دے رہی تھی, اور اسپیشلی پچھلے 5 سالوں میں جس طریقے سے پیسوں کی نوازش کچھ سلیکٹڈ میڈیا آنرز کے اوپر, چینلز کے اوپر کی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. یہ ہے ایکچولی میں کہوں کہ پاکستان کی سیاست اور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کا. آپ یہ دیکھیں, یہ جو چہرہ آپ کو نظر آتا ہے, یعنی آپ امیجن کریں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہے اسمبلی کے اندر. اچھا, وہ آتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, لوگوں کو آ کے چیک کرتا ہے اور پھر دوبارہ ان کی کسٹڈی کے اندر چلا جاتا ہے. میں اس حوالے سے موقع آپ کا بھی لوں گا. بریگیڈیئر صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی شہباز شریف کو دی, وہ متنازع بھی ہو چکی ہے. شیخ رشید احمد صاحب اسے چیلنج کرنے کا اعلان کریں. اگر اسی طرح کا ماحول بنا رہا آنے والے دنوں میں بھی تو کمیٹی کام نہیں کر سکے گی, جس کا الٹیمیٹ نقصان گورنمنٹ کو ہی ہوگا. جہاں تک بات کریں, میں تو گورنمنٹ کو نہیں کہتا. ہر چیز کا نقصان جب اس سے پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ سے آپ چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو اسمبلی میں آتے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, کوئی کنوینسنگ کرتے ہیں, وہ اپنی پرابلمز کو حل کروانا چاہتے ہیں, تو الٹیمیٹلی نقصان کسی بھی نہ چیز کے چلنے کا وہ لوگوں حکومت پاکستان کو نہیں بلکہ پیپل آف پاکستان کو ہوتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے جس طرح میں اس حکومت کے اندر دیکھ رہا ہوں, جس طرح پروڈکشن آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں, اور اس کو حکومت کو, میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اپوزیشن بھی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, اور پیپل این تو کر ہی رہی ہے. جس وقت تک شہباز شریف کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا, ہی مے ریمین ایز این ایم ایل اے, لیکن کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہو. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی تعریف تو دیکھ لیجئے, آپ اس کے فنکشن تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھ لیجئے, آپ اس کے فرائض تو دیکھ لیجئے, کیا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. تو ایک ایسا شخص, چلے ہم اس وقت کہہ دیتے ہیں, صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں, ایک ایسا شخص جس کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں, کیا وہ آپ کا اخلاق بھی, آپ کا قانون بھی, دنیا کا کہیں کسی چیز کا بھی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین؟ یہ سب اپوزیشن اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک روایت ہے, قائد حزب اختلاف ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا, اگر کیسز ہیں تو پھر پروڈکشن آرڈر کے ذریعے وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں. یہ اپوزیشن کا موقف ہے. اپوزیشن تو میں نے آپ کو کہا نا, حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے, بیکاز حکومت 10 میجورٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہی حکومت اگر کہیں 2/3 پہ بیٹھی ہوتی ہے, ان کے پاس پاور ہوتی, تو پھر میں دیکھتا کیسے اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگاتے. اگر ان کے پاس اصل میں تھن جو میجورٹی ہے حکومت کے پاس, وہی تو اس کی ویکنس بن چکی ہے, اور اسی لیے وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, میں تو یہ جو جمہوریت روزانہ چیختے رہتے ہیں حکومت بیٹھ کے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں برٹش کی اپنا ہاؤس آف کامنز میں ایک ممبر تھے, میرے ذہن کا ان کا نام نکل گیا, انہوں نے کوئی سوالوں کے جواب دینے تھے ہاؤس میں, اور وہ لیٹ ہو گئے تھے کوئی 5 منٹ کے 10 منٹ, اور انہوں نے اپنی تقریر میں پہلی چیز یہ کہی تھی کہ جی چونکہ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا تو آئی ریئر بائی ریزائن فرام ہاؤس آف کامنز. حالانکہ اپوزیشن نے اور حکومت سب نے کہا نو 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 نو, انہوں نے کہا نو, میں ریزائن کرتا ہوں کہ میری غلطی ہے, why was I not present on time. سو یہ ہوتی ہے جمہوری روایات. جواد, ہمارے ہاں یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ لوگوں کا ٹولہ ہے, جس کو اگر آپ بہت آگے لے کے جائیں تو کلپٹوکریسی کہتے ہیں. بس اس کو جمہوریت میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جہاں اپنے فائدے کی بات ہے وہاں چند لوگ آپس میں مل جاتے ہیں. اب آج آپ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی اس حکومت نے کشمیر کمیٹی میں کوئی کام نہیں کیا, اور میں نے اتنا TADA کھایا, اتنا سب کچھ کیا, میں نے بڑا کشمیر کمیٹی کا پوری دنیا میں مقدمہ لڑا. تو آپ مجھے بتائیے, جب آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کشمیر کمیٹی کا مقدمہ آپ کو پوائنٹ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے, اس کی تشکیل کا وعدہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا, اب نون لیگ نے بھی تحریک پیش کر دیا, جس کے مطابق پنجاب میں 3 صوبے بننے چاہیے, بھاولپور, ملتان صوبہ الگ بنایا جائے. نون لیگ اب جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہی ہے, جب وہ حکومت میں تھی تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی تھی ان کی جانب سے.
بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ پروونشل اسمبلی کے اندر اس سے 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے حکومت کے پاس، پھر آگے چلیں. یہی سچویشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کے اندر یہ سچویشن تو ایسا آپ کو نظر آتی نہیں ہے. اچھا یہ تو انہوں نے شرارت کی ہے. پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ جی 2 صوبے ایک لحاظ سے آپ بنائیے. اچھا اس میں انہوں نے بہاولپور کو کہہ دیا. کیا یہ جو انہوں نے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلو پرنٹ دینے کی کوشش کیا یا پلان دینے کی کوشش کی ہے، اور پنجاب کو اگر انہوں نے 3 صوبوں میں کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا پٹھوار والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو کیا انہوں نے کسی کی ماں مار دیا کہ آپ یہ صوبہ نہ بنائیں؟ دیکھیے ایسا نہیں چل سکتا. اور میں تو تھوڑا سا اس طرف چلوں گا. میں اس سے پہلے جب آپ سے تذکرہ کیا تھا، ہمیں بڑا سیریسلی سوچنا ہے کہ کیا یہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے، وی شوڈ بی ویری سیریس وٹ وی آر ٹاکنگ، کہ جی آیا has it been able to deliver to this country and to the people؟ کیا یہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، کیا یہ اس کو میٹ کر رہا ہے؟ ایک مجھے یہ بتائیے، ابھی آلموسٹ کو 5-5.5 مہینے ہو گئے اس اسمبلی کو معرض وجود کے اندر آئے ہوئے، کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اور میں تو اس کو ڈیبیٹنگ کلب کا بھی نام نہیں دیتا. یہ میرا خیال ہے اس کا معیار تو ایکچولی اس سے بھی نیچے گیا گزرا ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر جو دشنام ترازی کرتے ہیں، جو یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، یہ ہم نئی سبق کو یہ پولیٹیشین کس طرح کی آپ سے کی تربیت دے رہے ہیں. اینڈ آئی وڈ سمپلی سے انتہائی نچلا معیار ہے اس اسمبلی کا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور امیجن کریں 2008 سے لے کے 13 تک کی اسمبلی، کوئی تقریباً کہتے ہیں کہ 50% لوگ تو وہ تھے جو کہ جعلی ڈگریوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. دیٹ از دی لیول آف یور الیکٹڈ پیپل، آپ جس طریقے سے بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی قابلیت، اہلیت، پروٹوکول پر نون لیگ بڑی تنقید کر رہی ہے. جب شہباز شریف تھے وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہاں پر کیمپ ہاؤس میں 3 دفتر بنے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب VVIP پروٹوکول بھی لیتے تھے. نون لیگ کی اس تنقید پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ سر 3 دفتر نہیں تھے، تھوڑا کلیریفائی کر لیجئے. 3 دفتر تھے نا. آپ یہ دیکھیے وزیر اعلیٰ ہاؤسز کتنے بنے ہوئے تھے، کتنی بیویاں، کتنی اپنی وہ وائفز کے پاس رہتے تھے جن کو وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب یہ بھی تو سوچ لیجئے نا، ذرا اس کا ریسرچ کروا لیجئے. مطلب یہ تو ایک چیز ایسی ہے، اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو آپ کو اپنا کانڈکٹ دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے. میں اگر کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو مجھے اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے. قانون تو کچھ کہتا ہی کہتا ہے، لیکن اخلاق بھی کوئی چیز کہتا ہے نا. سیاست میں سے اخلاق ہٹ تو نہیں گیا ہے، ابھی بھی موجود ہے. اگر آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں تو اس میں تو بہت موجود ہے. تو کسی پہ یہ الزام لگانا کہ جی یہ تھا، یا ابھی مطلب بڑے دکھ کی بات ہے کہ سائیوال کا انسیڈنٹ ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور پولیس نے جو ایکشن کیا اس پہ ڈیبیٹ الگ. لیکن اگر وہاں پہ جا کے نون لیگ کے حمزہ شہباز یا باقی لوگ جا کے یہ کہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، لوگ مارے گئے، تو ان کو یاد نہیں ہے کہ اپنا ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا؟ 18 لوگ مارے گئے تھے. ایک ایسی عورت ماری گئی تھی بیچاری جو فیملی وے میں تھی. یعنی ایک جنم لینے والی بچی کا یا بچے کا قتل جو ہے اس سے بڑا جرم کوئی ہے. لیکن وہ آپ کے سامنے بڑا مسکرا کے اور بڑا بولڈلی وہ اپنا پارلیمنٹ میں تقریر بھی کرتے ہیں یا ان کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جب آپ شرم و حیا کا عنصر اتار دیں اپنے اوپر سے، لبادہ اتار دیں، تو آپ کچھ بھی کہہ لیں. اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں کہیں جا رہی ہے جو نہیں کہنی چاہیے. جو ماضی ہے ٹھیک ہے، ایسی باتیں کہیں جا رہی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. بریک کی جانب جانا ہوگا، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے. وزیر اپوزیشن سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ رہی ہے، مگر گیلپ سروے دیکھیں اس کے مطابق 51% پاکستانی عمران خان صاحب پر اعتماد کر رہے ہیں. اور سانحہ ساہیوال کا ذکر بھی ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپوزیشن وفاقی حکومت کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا رہی ہے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لفظ تواتر سے استعمال کر رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب، اگر دوسری جانب حالیہ دنوں ایک سروے منظر عام پر آیا تھا جس کے مطابق 51% پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اپوزیشن روایتی تنقید کر رہی؟ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی نا. ایک ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم، ایک وفاقی حکومت کی جو اپنا پاپولیرٹی ہے. جی، جہاں تک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا تعلق ہے، جو لفظ شہباز شریف نے استعمال کیا، تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ ان کو پھر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ ماضی میں کس طرح ان کو سلیکٹڈ کر کے لایا گیا تھا اور کس طرح ضیاء الحق نے ان کو پیمپر کیا تھا اور کس کی وہ پروڈکٹ ہے. وہ جمہوریت کی پروڈکٹ نہیں ہے.
نواز شریف شہباز شریف جو ہے اس پروڈکٹ آف ماشاء اللہ کی پروڈکٹ ہے، ان کو سلیکٹڈ کر کے لایا گیا تھا. اور جب بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو، جب فاروق لغاری جب بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ صدر بنے تھے اور جب مسلم لیگ ان کی بے نظیر کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا، اس وقت بھی ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا تھا فرام دی اسٹیبلشمنٹ. دے ور سلیکٹڈ. انہوں نے پورے پاکستان میں الیکشن جیتا تھا سلیکشن کے اوپر. تو ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ اب استعمال کرتے ہوئے، اگر وہ حقیقت ہے تب بھی، اب جس میں حقیقت نہیں ہے. دوسری بات ہے پرفارمنس کی. تو پرفارمنس تو اپنا جو حکومت کی ہے وہ ڈیبیٹیبل رہتی ہے. 51% ابھی پریڈاٹ کا سروے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو اس میں لوگ ایسے ہیں جو کچھ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، جو کچھ پالیسیز پہ بات کرتے ہیں. تو پاپولیرٹی گراف تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پی ٹی آئی کی جن سے میں اتفاق نہیں کرتا. مطلب یہ حج پالیسی آئی ہے، سبسڈی وڈرا کی گئی ہے، میں اگری نہیں کرتا اس سے، کیونکہ دنیا پوری میں مجھے پتا ہے کہ ملیشیا میں جس طرح حج کرایا جاتا ہے، مجھے پتا ہے ایون انڈیا میں جس طرح حج کرایا جاتا ہے، تو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو میں ڈیفر کر سکتا ہوں ان ایشوز پہ. لیکن یہ کہنا کہ جی ایک الیکشن کے بعد، جیسے میں نے کہا ان کے پاس میجورٹی ہے، تھن میجورٹی ہے، لیکن میجورٹی تو ہے. تو اگر آپ ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر جمہوریت پسند کہتے ہیں، تو آپ میں پھر اتنی ویژن ہونا چاہیے، اتنی برداشت ہونی چاہیے، اتنی برداشت ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جدوجہد بھی آپ کے سامنے ہے. حکومتی اقدامات اطمینان بخش ہیں، قانون سازی، اداروں میں اصلاحات وغیرہ. تو مستقبل قریب میں پاکستان کرپشن کی بیماری سے چھٹکارا پا لے گا؟ دیکھیے، کرپشن کا اگر کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کرپشن جو پچھلی آلموسٹ کوئی 4-5 دہائیوں سے آپ نے اس ملک و قوم کے اندر ڈالی ہے، اینڈ اف یو تھنک کہ اگلے 2-3-4-5 سالوں میں اس کو ختم کر سکیں گے، دیٹ سرٹنلی از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ صرف اتنا کریں کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ نیچے سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. احتساب کا عمل آپ اوپر سے شروع کریں. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے آصف زرداری کے بارے میں، اور فار دیٹ میٹر نواز شریف کے بارے میں اور شہباز شریف کے بارے میں. اب پہلی چیز تو یہ ہے، ابھی جیسے تذکرہ ہوا، ابھی شہباز شریف بھئی کس قانون کے تحت وہ 5-6 گھر مینٹین کر رہے تھے؟ آپ اسی کے اوپر تحقیقات کریں. یا تو انہوں نے جو خرچے کیے پچھلے 10 سالوں کے اندر وہ سارے وصول کر کے صرف ایک گھر ان کو الاؤ کریں اور باقی سارے قومی خزانے کے اندر جمع کرائیں. وہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ جا کے وہ کیمپ آفس کھول کے بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے قانون کو بالکل اپنے حساب سے توڑ موڑ کے تو اپنا جو ان کو سوٹ کرتا تھا اس حساب سے ایک لحاظ سے کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ if we compare this government پچھلے 5-5.5 مہینوں کے اندر اگر دیکھا جائے اور ان کو کمپیئر کیا جائے پچھلے 10 سالوں کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ دے اسٹینڈ فار بیٹر. ان کے منسٹرز کو میں نے دیکھا ہے، ان کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بالکل کام کرتے ہوئے. ان کی پرفارمنس ذرا دیکھیے تو صحیح، چاہے آپ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ محاذ کے اوپر دیکھیں، معاشی طریقے سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ سب سارے یہاں بیٹھے دیکھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح کہ ملک کو یہ پچھلی حکومتوں نے کس حال کے اندر چھوڑا تھا، کس حال میں ان کے حوالے کیا تھا. سو مچ سو کہ مطلب انہوں نے ایسی سبسڈیز کی. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آتی ہے، 13, 14, 15, 16 ان سالوں کے اندر نون لیگ نے کوئی سبسڈی نہیں دی حج کے اوپر. جب یہ پچھلا سال ان کا جانے کا تھا تو انہوں نے حج کے اندر سبسڈی دے دی. وائی؟ بیکاز ٹو پٹ دس گورنمنٹ جو آنے والی ہوگی، بیکاز ان کو نوشتہ دیوار تو لکھا ہوا نظر آ گیا تھا. اٹ از ڈیفیکلٹ فار دیم. ان کے لچن جس طرح کے تھے، حکومت انہوں نے جس طریقے سے چلائی تھی کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دی پاور، اور پیپلز پارٹی تو اوورآل آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آتی تھی. تو اب اس گورنمنٹ کو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پریشر میں تھوڑا آنا پڑا. 4-5 ارب کی سبسڈی آتی ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یا ادب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا بڑے غضنفر سے کہ بھئی دیکھیے، حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. اگر آپ کی استطاعت ہے تو پھر آپ کو حج کے اوپر جانا چاہیے اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ سارے ٹیکس پیئرز کے پیسے اکٹھے کر کے تو بھئی وہ چند لوگ یا 1-2 لاکھ لوگ جو جاتے ہیں، ساہیوال کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. پنجاب حکومت کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے عزم ظاہر کیا کہ وہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. متاثرہ فیملی جی آئی ٹی پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے. اپوزیشن بھی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میری تو بڑی کلیئرٹی سے کلیئر رائے یہ ہے کہ جو سائنا ساہیوال اور سائنا ماڈل ٹاؤن
دونوں کے جو کلپریٹس ہیں ان کو تختہ دار تک لے کے جانا چاہیے. اب چونکہ دونوں پہ جے آئی ٹیز بنی ہیں, اب اس پرانی جو مال ٹاؤن پہ جے آئی ٹی بنی ہے اس میں آپ کے لوگ پیش نہیں ہوتے ہیں کہ جی وہ تو پہلے جے آئی ٹیز ہو چکی ہے. تو نیچرلی اگر یاد رکھیے اگر راؤ انوار کا کیس, اگر ماڈل ٹاؤن کا کیس اور اس طرح کے جو کیسز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے پاکستان میں پہلے ٹرائی ہو جاتے تو ساہیوال انسیڈنٹ نہ ہوتا. مجھے تو ساہیوال انسیڈنٹ پہ ویسے بڑی سوچ آتی ہے کہ یہ ہر ایسا انسیڈنٹ اس وقت کیوں ہوتا ہے جب پاکستان کا پرائم منسٹر باہر گیا ہوتا ہے. آپ بھی آپ کے سامنے ساہیوال کے حوالے سے کیا رائے ہے, بحث معاملے پر سمیٹ دیں مختصر. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ جب ثانیہ ساہیوال کی بات آتی ہے تو پھر آپ ذرا ٹریک ریکارڈ ذرا دیکھیں کہ اس کا پی ٹی آئی کا کہ وہ کس طریقے سے راؤ انوار کو اور پھر ماڈل ٹاؤن کے سارے جو سلسلہ ہوا اس کو کس طریقے سے سویئرلی اٹیک اور کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. نو بیسیکلی اٹ از دیئر گورنمنٹ, چاہے فیڈرل کے اندر لے لیں یا پھر پروونس کے اندر لے لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑا ہوش کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل جو لوگ جنہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تو آپ ماورائے عدالت قتل کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ سی ٹی ڈی نے بہت شاندار کام کیا ایکچولی وار آن ٹیرر کے اندر. لیکن اگر ٹھیک ہے, معاملے کو منطقی جہاں تک حکومت کو پہنچانا ہوگا. اسد محمود صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ دونوں ایک بریک کی جانب جائیں گے, اس کے بعد بات کریں گے ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے. ویلکم بیک. ملکی معاشی صورتحال اور پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن اور ماہر معیشت عابد سلیری صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا ہوا ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ حکومت کو ٹارگٹ پورا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے جو اوورسیز پاکستانی ہے یقینی طور پہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. 20 سے 22 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہمارے بیرون ملک بسنے والے بہن بھائی جو ہیں بھیجتے ہیں پاکستان کے لیے, اور ان کی خدمات کو آپ نظر انداز یقیناً نہیں کر سکتے. جو پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کی بات ہے تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. وہ یہ کہ اس سے پہلے جتنے بھی یورو بانڈ یا سکوک بانڈ, ڈالر بانڈ جو فلوٹ کیے جاتے تھے وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ تھی, وہ بڑی کمپنیز کے لیے یا بڑی کارپوریشنز کے لیے تھے اور تھرو لگزمبرگ وہ فلوٹ ہوتے تھے. تو فرسٹ ٹائم یہ ریٹیل مارکیٹ میں جو $5,000 یا اس سے اوپر 1000 کے ملٹیپل میں کوئی بھی بیرون ملک بسنے والا پاکستانی وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. یہ سرٹیفکیٹ کو خرید سکتا ہے اپنے $US بینک اکاؤنٹ کے ذریعے. 3 سال کے عرصے کے لیے اگر وہ خریدیں تو اس پہ مارک اپ 6% ہے. اگر وہ 5 سال کے عرصے کے لیے خریدے تو اس کا مارک اپ 7% ہے. اور یہ منافع جو ہے یہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ میں پے کیا جائے گا. اگر وہ امریکن ڈالر میں لیتے ہیں تو یہی ہوگا. اگر وہ پالتو فیس میں اپنا پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو 1% اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یقینی طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے ہمارے ہمسایہ ملکوں میں, یہ خصوصاً انڈیا میں تو ریٹیل مارکیٹ میں اس طرح کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ کافی اچھے سے فلوٹ ہو رہے تھے. تو پاکستان نے کیونکہ پہلی دفعہ کیا ہے 30 جون تک اس کی میعاد رکھی گئی ہے, تو 30 جون 2019 تک جو رسپانس آئے گا اس سے پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کتنا آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کو مزید ٹارگٹ کہاں پہ کیا جا سکتا ہے, کن کنٹریز میں. ٹھیک ہے. تو عابد صاحب آئی ایم ایف سے مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں, کیا شرائط سامنے آئی؟ اس کے علاوہ حد سے متعلق جو سبسڈی ختم کی گئی ہے اسے حزب اختلاف اس معاملے سے جوڑ رہی ہے کہ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف کا ہے, حقیقت کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنی مائکرو ڈیٹیل میں جاتی ہے کہ آپ سے وہ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کرے یا کوئی اور چیز ہو. آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کے اقتصادی مذاکرات, دوسرے ہوتے ہیں اکنامک, اور دوسرے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل, جو کہ غیر واضح ویزیبل ہوتے ہیں. اور جو پاکستان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ رہا تھا اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, خصوصاً طالبان کی دوحہ ڈیل کے بعد جو بھی نیگوشیشن ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یقینی طور پہ آئی ایم ایف کی ٹون اور اس کا ٹینر جو ہے ٹورڈز پاکستان اس میں تھوڑی سی نرمی آئے گی. اور اگر یہ تھوڑی نرمی آتی ہے تو شاید پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا.
पिछले प्रोग्राम में क्योंकि बाराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात अच्छे जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि 16 वेवर पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में लिए थे। वेवर का मतलब ये होता है कि वो कंडीशन जो कि आप पूरी नहीं कर सके, लेकिन IMF जो है वो आपकी ट्रांच नहीं काटता है, वो किसको रोकता नहीं है, बल्कि कर रहा होता है। तो 16 मरतबा ऐसा हुआ पिछले प्रोग्राम में कि पाकिस्तान जो था वो शराइत पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन IMF की किस्त जो है वो फिर भी रिलीज हो गई। ठीक है, तो आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के मिनी बजट को मुस्बत करार दे दिया। मूडीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मिनी बजट बरामदात में इजाफे का बाइस बनेगा और बजट में दरामदात का मुतबादिल फराहम करने के लिए इक़दाम शामिल है। बेहतर नताइज की तवक्को है आपको? जी, यकीनी तौर पर देखें, रातों रात इकॉनमी ना खराब होती है ना ठीक होती है, लेकिन कम से कम आपकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो ये एक ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए बल्कि ये ओवरऑल जॉब क्रिएशन के लिए और लाइवलीहुड के लिए ये एक पॉजिटिव खबर होती है। और यकीनन जो पिछला मिड टर्म जो आया मिनी बजट आया, उससे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आए। हालांकि अभी उन तमाम इक़दाम जो हैं उनका इतलाक 1 जुलाई से होगा, 1 जुलाई 2019 से, अगले माली साल से। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ अनाउंसमेंट ही जो थी उससे एकदम से मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो जनरेट हुए। और यकीनी तौर पे इस तरह की जो अच्छी खबरें हैं आने वाले दिनों में अवाम मजीद सुन रहे होंगे, खुसूसन जो अगला मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छी खबर है सर। आबिद साहब, पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। अफरात ज़र की शरह बढ़ रही है, करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, हुकूमत के पहले 6 माह में स्टेट बैंक से हुकूमती कर्जों में इजाफा हो गया। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती जो इक़दाम हैं इसको बेहतर कैसे बनाया जा रहा है? मईशत की बहाली जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं होगा, इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो पहला रिफॉर्म है वो आमदनी और अखराजात के गैप में तवाज़न लेके आना है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको पूरा करना है, और जो एनर्जी सर्कुलर डेट है उसमें कमी लेके आना। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं लॉस मेकिंग, CIA, पाकिस्तान स्टील मिल, रेलवे, उनके खसारे को कम करना, टैक्स नेट को बढ़ाना। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि यकीनी तौर पे जिसको आप आम जुबान में कड़वी गोली कह सकते हैं। तो उस कड़वी गोली के बाद फिर कुछ वाइटामिन भी चाहिए होंगे, और वो वाइटामिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी लाना है। जिस तरह के इक़दाम जो थे ये पिछले मिनी बजट में किए गए, तो उनका एक बैलेंस जो है वो रख के चलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आएगी वो है इन्वेस्टमेंट, स्पेशली सऊदीज और अमाराती और कतरी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को के साथ कम्प्लीमेंट कर रही होगी। CPEC फेज 1 जो था, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान में काम हुआ, सड़कों पे और एनर्जी जनरेशन में, अब उससे फायदा उठाने के लिए और उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए हम देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो काफी इंटरेस्टेड है ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कल ही मलेशिया का एक ग्रुप जो है वो आके वज़ीर आज़म से एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के सिलसिले में एक उनकी मुलाकात हुई। तो इन्वेस्टमेंट की सर आपने बात की, दोस्त मुल्क सऊदी वलीअहद भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान आ रहे हैं। कितनी बड़ी सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है? मईशत को कितना सहारा मिलेगा? देखिए, $10 बिलियन की कमिटमेंट तो सऊदी ऑलरेडी कर चुका है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में। उसके अलावा सऊदी वलीअहद के साथ कोई 30 कंपनीज हैं जिनके CEOs एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आ रहे होंगे। और अगर उन 30 में से कोई 5-10 भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लेते हैं, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में अभी तक जो FDI का जो थोड़ा सा क्राइसिस आ रहा था, हमारे सारा का सारा डिपेंडेंसी जो थी वो पिछले चंद सालों में FDI में चाइना पे रह गई थी। तो चाइना अभी भी हमारा एक बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड है और यकीनन एक की पार्टनर है। लेकिन अगर चाइना के साथ कुछ और ममालिक भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो ये यकीनन एक बेहतरी की तरफ लेके जाएगी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। आबिद सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम मुल्की मुआशी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है और आलमी रेटिंग एजेंसीज भी इस बात को तस्लीम कर रही हैं। उम्मीद ये करेंगे कि जल्द आम आदमी तक भी इसके असरात पहुँचे, उसे भी रिलीफ मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।